बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार रमज़ान की इस खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और एक वक्फे पे गए थे जहाँ पे आप देख रहे थे कि अफ्तारी में क्या झटपट बनाना है और क्या लोगों को पकाना है, वो शेफ असद आपको बता रहे थे। और मजीद आगे ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ जी। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स पे चले जाते हैं जी, और इस स्पॉन्सर्स की बात करते हैं कि इस ट्रांसमिशन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स। मैं हमेशा से कहती हूँ they are called the spices of your transmission actually and the main elements जी। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी प्योरीफाई फ्लेयर। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है मलका मसाला। हमारे साथ जी शामिल है Q&N। और इसके अलावा जी बात करें तो और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं ट्रांसमिशन के जी। ट्रांसमिशन में शामिल है एंग्रो फूड्स। वॉक ईज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर है जी। और इसके अलावा वॉकीज़ की मैं बात करूं तो वॉकीज़ के ना सिर्फ स्पॉन्सर इस ट्रांसमिशन में हमारे पास, बल्कि जो शूज़ मैं इस महीने जी पहनूंगी इस ट्रांसमिशन में वो भी हमें वॉकीज़ ही स्पॉन्सर कर रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच वॉकीज़ जी। इसके अलावा मुगलिया निम्को हमारे साथ शामिल है इस ट्रांसमिशन में, जिनका स्लोगन है कुछ नमकीन हो जाए थोड़ा सा। तो इसके अलावा जी कमांडर सिटी इस ट्रांसमिशन के हमारे स्पॉन्सर्स हैं में शामिल हैं। सैलानी फूड्स जी शामिल हैं। रूह अफ़ज़ा एक कुदरती मशरूब और नेशन का मशरूब जिसको कहते हैं रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमदर्द हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर में शामिल हैं। तो जी वो इस सारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं इस अनवार रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। साथ ही जी सारे स्पॉन्सर्स की बात करें तो आउटफिट की क्यों ना बात करें, हाउस ऑफ फैशन रंगे बहारा जी हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। साथ ही जी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मुख्तलिफ मेहमान भी मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। और रमज़ान की चूँकि आमद हो चुकी है जैसे कि मैंने अपने आगाज़ में भी बताया था, और एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला, एक खुशी हम सबके चेहरों पे, हम सबकी ज़िंदगियों में आ चुकी है। और इतने लंबे अरसे से जो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं इस बाबरकत महीने का, वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। हर साल हम रब ताला से यही दुआ करते हैं कि इस महीने में हम सबको खैर आफियत के साथ दाखिल करें, और हम दाखिल हो चुके हैं अपने रब ताला की मेहरबानी से। यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा जो मौसम के हवाले से मैं बात करूँ तो गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद यही आपका सब्र, यही आपका हौसला, यही आपका की इस्तकामत और यही आपका जज्बा है जिसका आपका एग्ज़ाम है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ एक दुनियावी ज़बान में। और जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो ऑफ कोर्स आप फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है वो ऊपर जाते हैं। तो इसी सिमिलरली ये भी हमारा एक तरीके का एग्ज़ाम होता है। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले जी हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में, होंगे हमेशा बंदे रहते हैं मैं मेरे बड़े ही मौज़ज़ मेरे लिए, और हमेशा उनसे सीखने का मौका मिलता है। किबला मुफ्ती सज्जाद शबीर रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, और आपको इस सेट पे भी मुबारकबाद। साथ ही जी हमारे साथ नातख़्वा हजरात भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद दानियाल अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं, और फैज़ान नवाज़ मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और शुरुआत करूँगी नातिर रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि खुदा का जिक्र हम कर चुके हैं। तिलावत कुरान पाक से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका था, और जहाँ हम जिक्र खुदा करें वहीं जिक्र रसूल ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फैज़ान साहब की तरफ जाऊँगी, फैज़ान नवाज़ साहब की तरफ। फैज़ान नवाज़ साहब क्या कलाम पेश करेंगे, क्या तैयार करके लेकर आए आज? हमद है काबे की रौनक, काबे का सुभान मंजर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त हमद है जो आप तैयार करके लाए। मैं चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखे तो देखे जाऊं बराबर, देखे तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگے التجائے، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گے مقبول ہوں گے، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیضان نواز صاحب، اور بہت ہی بہترین کلام انہوں نے پیش کیا۔ ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ علماء کرام میں مفتی سجاد شبیر رضوی صاحب بھی موجود ہیں۔ قبلہ کی طرف بڑھوں گی۔ سجاد صاحب، سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارکباد ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے پہلے روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اب یہ گھڑیاں وہ ساتیں ہیں جو کہ ہم افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے بابرکت محفل سجائی اور اپنے ناظرین تک اہم معلومات پہنچائی، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بڑی سنجیدہ گفتگو کی جائے، ایک ایسی سنجیدہ گفتگو کی جائے اور ایک ایسی معلوماتی گفتگو کی جائے کہ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو، ان کی انفارمیشن میں، ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اور ان کو بہتر طریقے سے ہم بتا سکیں، سمجھا سکیں چیزوں کو۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے، روزے کی افادیت کیا ہے، اور ہم ہمیشہ ہی اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کچھ تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیتے ہیں، کس طرح سے روزہ ضروری ہے۔ میں نے شروعات میں ایک بات کی، آپ قبلہ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ ایک افراتفری کی زندگی ہوتی ہے، جس کو روکنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے، اسموتھ کرنے کے لیے رب تعالیٰ ہمارے پاس یہ بریک لے کر آتے ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ دیکھو زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اصل پیغام کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے جو بات کہی وہ بالکل درست فرمائی، کہ یہ رمضان اس دفعہ کا جو ہے وہ کووڈ-19 کے بعد ایسے وقت میں آیا ہے کہ جہاں اب تھوڑا سا عوام نے جو ہے سکھ کا سانس لیا ہے، مگر دوسری جانب جو ہم جو ہے وہ رمضان کے پہلے ہی رمضان میں ہیں اور پہلا روزہ ہے، تو ملکی صورتحال دیکھتے ہیں تو عوام الناس پھر پریشان ہوتی ہے، کہ جیسے کہ آج آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنا ہوگا کہ سیاسی طور پہ ملک میں جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، تو ایک کنفیوژن تو یہ ہے۔ دوسری طرف رمضان اپنی برکتیں اور رحمتیں لے کے آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت،
تو رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان جو ہے وہ قریب آتا تھا تو عصمت و طہارت کے تاجدار چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد جو ہے رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ، جو کہ معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ تو میرے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے ندا دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ مانگیں تو پھر دے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، پروردگار کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا، میں بخشنے کے لیے موجود ہوں، کوئی ہے اپنے کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رکعت اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کا پارہ پڑھتا ہے تو 70 قرآن کے پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان سانس لیتا ہے تو سانس لینا بھی عبادت ہے، یعنی آپ گفتگو کر رہی ہیں، سانس لے رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی دفعہ ہم سانس لے رہے ہیں اور آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہم نکال رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم جو سانسیں لے رہے ہیں یہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو یہ رحمت کا اور برکت کا مہینہ، اور اس مہینے میں جو چیزیں ہوئے ہیں، جو فتوحات ہوئے ہیں، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات اسی مہینے میں ہے، فتح مکہ اسی مہینے میں ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بلینک چیک ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو سمیٹیں، رحمتوں کو سمیٹیں، گلے شکوے۔ اور ندا بہن میں یہاں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے یہاں ایک پیغام دوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ عبادتیں تو مسلمان بہت کرتے ہیں، راشن بھی بہت بانٹتے ہیں، نیکیاں بھی بہت کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، مگر یہ مہینہ جو ہم سے دو چیزیں مانگتا ہے، صرف حقوق خدا نہیں کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، خمس دیتے رہیں، راشن بانٹتے رہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ مہینہ جب مکمل ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ ہم حقوق العباد کو ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیں۔ بہت بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، آپ تو سیاسی پروگرام بھی کرتی ہیں، تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ افطار پارٹیوں میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، مگر غریب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کھانے کو نہیں ہوتا افطار میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارا کسی کو افطار کھلائیں، دکھاوا۔ ہاں، تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ بہترین رمضان کا اجر یہ ہے کہ اپنے بھائی کو روزہ افطار کراؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ میں جو کھاؤں اپنے بھائی کو کھلاؤں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف ایک کھجور اپنے مسلمان بھائی کو کھلا دو تو جہنم کی آگ تم سے بہت دور ہو جائے گی، یعنی ایک کھجور ہم اپنے مسلمان بھائی کو کھلا دیں صرف۔ تو آدمی یہ نہیں دیکھے کہ میں بہت بڑی نیکی کروں، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھے، پھر اپنے ہمسایوں کو دیکھے، پھر اپنے ملنے والوں کو دیکھے، پھر غربا اور مساکین کو دیکھے۔ مقصد یہ مہینہ جو ہے یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مسجدوں میں بیٹھے رہیں، یقیناً مسجدوں میں جانا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، نیکیاں کرنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر اس سے زیادہ یہ بھی صحیح، مگر سرکار کی دوسری سنت یہ کہ غربا اور مساکین یتیموں کا خیال کرنا، ان کو روزہ افطار کرانا، ان کو پھر ہمارا روزہ اور رمضان جا کے مکمل اور کامل ہوگا جب ہم اسلام کی اس فاؤنڈیشن پہ عمل کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سب آپ نے کی، اور یقینی طور پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں تو منع ہے کہ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، دکھاوا کرنا۔ دکھاوا جہاں آپ نے کیا وہاں پہ آپ کا سارا جو معاملہ ہے وہ زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنا بھی آپ کو ایک بلندی کے مقام پہ لے کے جا سکتی ہے۔ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ کوئی کسی ایک پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے جائے، اور کون سی ایسی بات ہے جو کہ آپ کی چیزوں کو زیرو کر دے، اعمال کو زیرو کر دے۔ تو یہ تو ہے ہمارے یہاں معاملہ۔ اور دوسرا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اہمیت اور فضیلت یہی ہے نا کہ دیکھیں آپ دلوں میں بھی بغض نہ رکھیں، کیونکہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جس کو بلا بھی رہے آپ نے وہ بات چھیڑ دی یہ کہہ کے کہ جی پولیٹیکل والی بھی ساری اور وہ سب۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب لوگ چھیڑتے ہیں اس حوالے سے بات کر کے کہ ہم دسترخوان لگا رہے ہیں بڑے بڑے، اور وہ جو آپ نے کہا کہ جی افطار پارٹیز رکھ رہے ہیں، یہ کریں آپس میں بغض ہوگا، دل میں حسد ہوگا، دل میں جلن ہوگی، لیکن صرف دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنا پیسہ، اتنی نمود و نمائش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کر دی رضا، ایک بات میں آپ کی توسط سے دیکھیں، ہم دسترخوان تو بہت بڑے بڑے لگا رہے ہیں، نمائش پہ بھی لگ رہا ہے، ادھر بھی لگ رہا ہے، ادھر بھی لگ رہا ہے، دسترخوان لگا رہے ہیں، دسترخوان سے اختلاف نہیں ہے، مگر ہمیں لوگوں کو کھانے والا نہیں بنایا، ہمیں اپنی قوم کو اتنا مضبوط بنا دینا چاہیے کہ وہ دسترخوان خود لگا کے دوسروں کو کھلائیں۔ آپ لوگوں کو بھکاری نہیں بنائیں، آپ تو دسترخوان لگا کے ایک مہینہ تو رمضان میں لوگوں کو کھلا دیں گے، یا پورا سال آپ نے دسترخوان لگا لیا، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، ان میں پھر محنت کی وہ ختم ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہے ہم چلے جائیں گے ہمیں کھانا مفت میں مل جائے گا۔ تو یہ آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت یہ ہے کہ ایسا کام کریں، کوئی ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں کہ جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریاں حاصل کریں، کوئی صنعت لگائیں۔ دسترخوان مسئلے کا حل نہیں ہے، اچھی بات ہے دسترخوان لگائیں، تیتر کھلائیں، بٹیر کھلائیں، سب کچھ کھلائیں، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی قوم کو معاشی طور پہ اتنا مضبوط کریں کہ وہ دسترخوانوں پہ کھانے نہیں آئے، بالکل ایسا ہے، بھکاری نہیں بنائیں ان کو کہ وہ بھیک کی طرح آپ کے یہاں کے سحری کریں اور آپ اس کو لائیو دکھا رہے ہیں، بہت بڑا آپ نے کمال کر دیا دسترخوان، آپ کی لوگوں نے مدد کیا، آپ نے دسترخوان لگا دیا۔ آپ دسترخوان کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کو ایسا بنا دیں کہ وہ اپنے گھر میں دسترخوان لگا کے لوگوں کو کھلائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا دوسرا یہ بھی ایک بہت انتہائی اہم اس میں پہلو چھپا ہوا ہے اس آپ ہی کی بات میں قبلہ، کہ یہ دیکھیں نا کہ آپ پھر اگین وہی آ گیا کہ کہا ہے کہ اگر آپ نے مدد کرنی ہے، ہمارے یہاں کانسیپٹ اتنے مکس کر دیے، میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کو دیکھ کے کہ کیسے لوگ جو ہے وہ غلط تشریح کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ بڑا پراؤڈلی اون بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو دسترخوان لگائے جا رہے ہیں، اس طرح آپ کا تو یہ تھا، آپ کے مذہب میں تو یہ کہا ہے، آپ کے خدا تعالیٰ نے تو یہ کہا آپ کو کہ آپ نے ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مطلب اتنا زیادہ سیکریسی رکھنے کی بات کی ہے۔ ایک بھی کریں نا، آپ دیکھیں کہ آپ رمضان میں اتنے بڑے بڑے راشن بانٹ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، ساری نیکیاں رمضان میں کر رہے ہیں۔ اچھا بتائیں کہ رمضان کے بعد عید کے بعد اس کی بھوک ختم ہو گئی؟ ہاں بھائی بھوکا تو وہ پورے سال کا ہے نا، تو یہ صرف رمضان میں اس کو راشن آپ نے دے دیا، اور باقی 11 مہینے بھی تو وہ خدا کا بندہ ہے نا، 11 مہینے بھی تو وہ ٹھیک ہے رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، کوئی ایسا لیکن اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی کھلا دیں باقی 11 مہینے وہ بھوکا مرتا رہے۔ تو اسلام ایک میکانزم دیتا ہے، ایک اعتدال پسندی کی وہ دیتا ہے کہ بھائی نیکی کریں، ہر مہینہ اللہ کا ہے، اس میں بھی کریں، باقی مہینوں کے لیے بھی کچھ اٹھا کے رکھیں، بالکل کریں، اور سارے تیتر جو ہے اسی مہینے میں ہی نہ کھلا دیں آپ اور پھر کسی کی اگر ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے معاشی حالات کیا ہیں، تو آپ کو وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس کا خیال، اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف جی آپ نے ایک نمود و نمائش کے لیے رمضان کے مہینہ، میں نے میرے خیال سے شاید اس جملے میں شاید قبلہ آپ بہتر بتائیں گے کہ بات پوری سمیٹ دی میں نے، کہ پورے جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا 11 مہینے، جیسے اب چلیں چونکہ بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد میں اس کو ذرا کیونکہ طویل بات ہے، اس کو بات کو آگے لے کے جاتی ہوں۔ جو ناظرین ایک بریک پہ جا رہے ہیں جی، ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔